अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फैयाज़ एक बार फिर आपके साथ मैं ले आई हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और अगर मेरी कुछ कहानी आपको पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये जो कहानी है इसका नाम है वक्त जो ठहर गया और इसकी राइटर है कैसरा हयात। लेकिन इस राइटर ने बहुत ही खूबसूरती से अपनी इस कहानी के बारे में एक मजमून बताया है कि उन्होंने क्या सोचकर ये कहानी लिखी और किन से इंस्पिरेशन ली। तो मैं इस राइटर का जो मैसेज है आज मैं वो भी आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, ज़रूर सुनिए। वक्त जो ठहर गया बुनियादी तौर पर एक इस्तिआराती नावल है जिसमें एक अहम वाक़या और मसले को मौजू बहस बनाकर सफ़र मुकम्मल किया गया है। ज़ाहिर तो ये एक ख़याली दुनिया की कहानी लगती है जिसका हकीकत की दुनिया से कोई राब्ता नज़र नहीं आता और ज़िंदगी की तलख़ियों और दुखों के साए में चलने वाले इंसान इसे एक ख़याली और दूसरी दुनिया की कहानी समझेंगे, मगर ऐसा नहीं है। इस नावल की इंस्पिरेशन मैंने यानी कि राइटर ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के किस्से से ली है। ख्वाब, चाँद, उसकी रोशनी, ठंडक, दीद का लम्हा, शनासाई का सफ़र और मुनसिफ़ की पासेदारी, खुददार तकाई का सफ़र, सब फैंटेसी नहीं, हकीकत की दुनिया से भी इनका ताल्लुक़ बहुत गहरा है। वुल्फ़ाम की ज़ात को चाँद से शबीह देने की कोशिश इसलिए की है कि चाँद की रोशनी, उसकी नर्म व लतीफ़ मसहूर कुन ठंडक, खूबसूरती, चाँद से हर एक की मोहब्बत, उसकी जानिब लपकने की ख्वाहिश, उसको अपनी गिरफ्त में लेने की तमन्ना, कायनात में उसके वजूद की अहमियत को ज़ाहिर करते हैं और यही सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता गुलफ़ाम की ज़ात का हिस्सा बनते हुए उसे इस मनसब की तरफ ले जाते हैं जिसके लिए अरफा और साहिब बुज़ुर्ग इंसान ने तख्लीक किए जाते हैं। बाप का बेटे को मनसब की सफ़ेद चादर देना उसकी ज़िम्मेदारी की तरफ इशारा करता है। इसी तगोदो में एक कठिन मरहले से गुज़रता है। आजमाइश इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम और कठिन मरहला है। जो आजमाइश के इस मरहले में कामयाबी से गुज़रते हैं कामरान ठहरते हैं। इस नावल में आजमाइश मोहब्बत है, बहुत से लोगों के लिए बहुत आम सी बात, मगर इस फ़लसफ़े को समझना बड़ा मुश्किल है। इस आजमाइश में लम्हा ब लम्हा नाकामी इंसान के वजूद को इस कदर मजबूत और तवाना बनाती है कि हर कठिन मरहला आजमाइश नहीं लगती। एक बात अक्सर मेरे जहन में आती है कि अगर दो इंसान एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार रहे हो तो इनमें से एक अचानक अपना रास्ता तब्दील कर ले तो यकीनन रास्ता तब्दील करने वाले की ज़िंदगी में कोई खला, कोई कमी होगी कि एक लम्हा उसको हिला कर रख देता है। इंसान मतलाशी निगाहों से सिर्फ उसी सूरत में देखता है जब उसके अंदर का खला पुर ना हो रहा हो। हमें बहुत से लोगों के हालात ज़िंदगी से पता चलता है कि जिनकी ज़िंदगियों को सिर्फ एक वाक़ये ने, एक लम्हे ने तब्दील करके रख दिया। इसका मतलब है कि वो वक्त, वो लम्हा हमेशा के लिए उसके अंदर साकित हो गया और उसकी आइंदा ज़िंदगी उसके अंदर इस ठहरे वक्त का समर बन गई। यकीनन वो वक्त और लम्हा बहुत अहम होता है जब इंसान शऊर हासिल करता हुआ आशनाई के दर्द से आशना होता है और वक्त हमेशा के लिए इंसान को अमर बना देता है और बकिया सफ़र इसी लम्हे की बदौलत तय करता है, क्योंकि ये सफ़र दीद और आशनाई का सफ़र होता है जो एक आम इंसान को साहिब मुनसिब बनाकर उसे हमेशा के लिए अमर कर देता है। कैसरा हयात, ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज था कैसरा हयात यानी इस कहानी की राइटर का। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी भी आपको एक पुरस्रार कहानी और बहुत ही प्यारी ज़िंदगी की हकीकत को वाकिफ़ कराने वाली कहानी भी है। तो शुरू करते हैं वक्त जो ठहर गया पार्ट 1। हम में से कितने लोग हैं जो किसी ऐसी दुनिया का ख्वाब देखते हैं जो हर लिहाज से मुकम्मल, आसूदा और इंसान के लिए ज़्यादा पुरसकून और जीने के लिए तख्लीक की गई हो। ख्वाब तो हर जेब, हर दुपट्टे में मिलेगा, मगर सच्चा फ़नकार ही इस दर्द को पालता है। वही माशरे को ज़्यादा काबिल रिहाइश, ज़्यादा आसूदा और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहता है। दूसरों के लिए, अपनों के लिए, अपनी तख्लीक की तवानाई से, अपने हुनर की सजावट से और अपने शऊर की हरारत से बाज़ औक़ात वो ऐसी दुनिया आबाद करता है जो फैंटेसी से ज़्यादा करीब होती है।
کچھ ایسی ہی خوابوں جیسی فینٹیسی کیسرا حیات نے اپنے ناول وقت جو ٹھہر گیا میں تخلیق کرنے کی کوشش کی ہے۔ چاند، ستارے، ان کی روشنی، ٹھنڈک، بے نام سفر اور گمنام منزلیں، اور پھر اچانک منزل کی قربت اور محبت کی تفہیم۔ محبت کی اس تکون میں راجا رانی اور گلفام ایک ساتھ کھڑے ہیں، مرد اور عورت کے ایک وجود، اور پھر ایک دوسرے سے علیحدگی، اور اس کے بعد آج تک اپنے بچھڑے ہوئے حصے کی تلاش کو جس فنکارانہ انداز اور جرأت سے کیسر حیات نے پینٹ کیا ہے، وہ اس کے حقائق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے انداز کو واضح کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے، تب سے مرد اپنی اسی بچھڑی عورت کی تلاش میں ہے، ساری زندگی تلاش کا سفر جاری رہتا ہے۔ آغاز میں کسی مرد کو اپنے جیسی عورت مل جائے تو مطمئن ہو جاتا ہے، نہ ملے تو بے اطمینانی۔ کیسرا حیات کے ناول کا بنیادی استعارہ ہی تلاش ہے۔ المیہ یہ ہے کہ انسان مکمل ہوتے ہوئے بھی ادھورا ہے۔ ہر کسی کی قسمت میں مکمل ہونا کیوں نہیں ہے؟ یہ المیہ کیسرا کا سوال بن کر ابھرتا ہے، جو ہماری، آپ کی، سب کی ادھوری دنیا کی کتھا بھی ہے۔ دراصل درد اور در ماں کے درمیان درد مندی اور ممتا کی خوشبو لیے مصنفہ ہمیں ایک ایسے پھولوں والے راستے پر لے آتی ہے جس کے ماحول کی ہر آنچ میں زندگی ہی زندگی ہے۔ یہ میسج تھا ڈاکٹر یونس کا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں وقت جو ٹھہر گیا، پارٹ 1۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، اس کے ساتھ ہی تاریکی، خاموشی، چاند کی روشنی اور ستاروں کی زوفشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آسمان کی سیاہ تاریک چادر پر پھیلے جگمگ کرتے نگینے چاند کی روشن ٹکیا کو چمک چمک کر اپنی سفری روداد سنا رہے تھے، اور چاند دور کھڑا ان کی کہانیاں سن کر مسکرا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، سنا لو، کہاں تک سناؤ گے؟ تمہاری زندگی تو میرے دم قدم سے ہے، لیکن تاریکی اچانک حائل ہو جاتی ہے۔ سنو، تمہارا وجود میرے دم سے ہے، اگر ہر طرف روشنی ہو تو تم بھی نظر نہ آؤ، تمہیں کوئی پوچھے بھی نہ یہ چاند نہ یہ ستارے، کچھ بھی نہ ہو، تم میرا احسان مانو، تمہارا وجود میرے دم قدم سے ہے، مان لو کہ تم کچھ نہیں۔ چاند پھر مسکرایا، جانتا ہوں، مگر اپنی سیاہ چادر پھیلا کر دیکھ لو، میں نہ ہوں گا تو تم کیا کرو گے؟ اس سیاہ چادر کو کون دیکھے گا؟ چاند کی طرف سے حوصلہ پا کر ستارے بھی چمکے، کچھ زیادہ کچھ کم۔ ہاں، چاند سچ کہہ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم چاند کے بغیر کچھ نہیں۔ تب خاموشی دونوں کو ٹوکتی ہے، سنو، تم دونوں کا حسن میرے دم سے ہے، اگر ہر طرف شور ہی شور ہوتا، لوگ تمہاری طرف دیکھنا بھی بھول جائیں گے۔ جو خاموشی گہری ہوتی جاتی ہے، ہر کوئی چاند ستاروں کی کہانی غور سے سننا چاہتا ہے۔ انتشار اور شور میں کیا کوئی تمہاری طرف دیکھے گا؟ کبھی نہیں، مانو میرا احسان۔ چاند پھر مسکرایا، تمہاری اسی خاموشی کو بھیانک ہونے سے کون بچاتا ہے؟ جب میں نہیں نکلتا تو تمہاری یہ خاموشی دنیا والوں کو ڈرانے لگتی ہے، جب میں سامنے آتا ہوں تو دنیا میں روشنی اور چہل پہل ہو جاتی ہے۔ خاموشی اس کی بات پر چپ ہو گئی۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں، چاند مسکرایا۔ اپنی فتح پر تب ستاروں نے اسے سجدہ کیا، نیاز مندی کے طور پر اس کے آگے پیچھے گھومے، پھر جو زیادہ حقیقت مند تھے اور زیادہ شدت سے چمکے، اور جو صرف قائل ہوئے تھے، انہوں نے دور سے سلام بھیجا۔ چاند ستاروں کی نیاز مندی کے نذرانے قبول کرتا ہوا ان کی مائیت میں اپنے سفر پر روا ہوا، اس بات سے قطع نظر یہ روشنی کسی سے مستعار لی ہوئی ہے۔ وہ چمکتا رہا، ہنستا رہا، اور ستارے اس کو خراج تحسین پیش کرتے رہے۔ وہ کچے صحن کی شکستہ دیوار کے ساتھ چارپائی پر لیٹا یہی نظارہ کر رہا تھا، اور چاند ستاروں کی دلکش چمک دمک پر غور کر رہا تھا کہ کس طرح چاند، چاندنی، ستارے، تاریکی اور ہوا سب مل کر خوبصورت ماحول بنا دیتے ہیں کہ دل کی دھڑکنیں بھی رکتی محسوس ہوتی ہے۔ سنا ہے محبت کرنے والوں کو یہ منظر بڑا دلکش لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ واقعی ان میں مقناطیسی کشش ہے جو روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ گلفام، کیا دیکھ رہے ہو؟ اچانک اس کے باپ نے، جو قریب ہی چارپائی پر لیٹا تھا، اس کو یوں چاند کو گھورتے دیکھ کر پوچھا۔ چاند، وہ آہستہ سے بولا، صرف چاند کے ستارے بھی؟ دونوں، مگر چاند زیادہ دلکش لگتا ہے۔ کیوں؟ معلوم نہیں، لیکن میں جانتا ہوں۔ چاند
उन सब का रहनुमा जो ठहरा, और लीडर कोई कोई ही बनता है। हर एक में इतनी ताप कहाँ। और ये सितारे ज़मीन पर चलने फिरने वाले लाखों इंसान नुमा कीड़े मकोड़ों की तरह उसके आगे पीछे हरकत करते हैं, मगर इस जैसे नहीं होते। मैं चाहता हूँ कि तुम भी चांद बनो, और ये जो तुम्हारे अपने खिलाफ हो गए हैं ना, तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे। लेकिन तुम्हारी उम्र भी छोटी है, तुम्हारी नौखैज़ जवानी को बहुत रहनुमाई की ज़रूरत है, मगर हालात इस वक्त ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सुबह निकलने से पहले ही यहाँ से निकल जाओ। इनके तेवर ठीक नहीं। उसके बाप ने आह भरी। किन के? गुलफाम ने बाप की तरफ देखकर पूछा। तुम्हारे अपनों के। अब्बा, वो मेरे दुश्मन क्यों हो गए हैं? उसकी सियाह खूबसूरत झील सी आंखें तासुफ के आंसुओं से चमकी। मालूम नहीं, शायद मीलों फैली ये ज़मीन या फिर मेरी तुमसे मोहब्बत तुम्हारे लिए अजाब बन गई है। सबको पता है ना, तुमको मैं जंदजा से ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। कहाँ? जहाँ तुम्हें खुदा ले जाए। तुमको भेजने के ख्याल से ही मेरा दिल कटता है, मगर तुम्हारी सलामती मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम जहाँ भी रहोगे, तुम्हारे वजूद की खुशबू मेरे दिल को, मेरी रूह को मुअत्तर रखेगी, और तुम्हारी बका में मेरी आँखों की ठंडक है। उठो, रात बीतती जा रही है, मेरे चांद उठो। इस वक्त सब लोग सो रहे हैं, इसलिए अभी निकल जाओ। सुनो, कुछ आवाज़ें आ रही है। वो चौंक कर उठा। मेरे कपड़े तुम पहन लो और जल्दी से निकल जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सामान बांध दिया है। उसने उठकर बाप के कपड़े पहने और बाप ने उसके। वो मुड़ने लगा। सुनो गुलफाम, मेरे चांद, ये चादर तो ओढ़ लो। हाँ हाँ, इस चादर को कभी अपने कंधों से ना उतारना, ये तुम्हें तुम्हारा मनसब याद दिलाती रहेगी। तुम्हारा वजूद तुम्हारे मनसब से है, और ये चादर उस मनसब की निशानी है। देखो, जान जाए, मनसब ना जाए, आबरू ना जाए, नाम ना रहे, मगर अजमत बाकी रहे। मगर डरता हूँ। क्यों अब्बा? किस बात से? ये सोच कर कि इंसान होना। तो फिर? तुम नहीं अभी समझोगे। खुदा करे तुम्हारा वजूद भी रहे और मनसब भी। तुम चांद बनकर चमको, और तुम्हारे इस मनसब की शफ़ाफ़ किरणें इस दुनिया को मुनव्वर करे, और उनके चमकते नाजुक आबगीनों को भी। बाप ने आसमान की तरफ देखा। जाओ, शोर बुलंद हो रहा है, वो आ रहे हैं। और बाप जल्दी से उसके बिस्तर में औंधे मुँह लेट गया। उसने चादर को कंधों से अच्छी तरह फैलाया। एक सरशारी सी रूह में हलूल कर गई। वो पोटली हाथ में लिए तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। पीछे मुसलसल शोर आ रहा था। न जाने क्या हुआ था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और तकरीबन भागता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवा हो गया। चटेल मैदान ख़त्म होने को ही ना आ रहा था। उसकी मंजिल कहाँ थी, उसे खुद भी नहीं मालूम था। वो बेतहाशा भाग रहा था। कहाँ? किस तरफ? कौन सी मंजिल की जानिब? कहीं कोई निशान भी नज़र नहीं आ रहा था। उसकी सांस फूलने लगी। दम लेने को रुका तो आसमान की तरफ निगाह की। न जाने कैसे आंसू इसकी आंखों से टपके। शायद नाउम्मीदी और यासियत का तूफान अंदर बरपा था, या फिर खौफ और दुख। वो ना समझ सका, बस पोटली और फैली चादर को देखता रहा। कंकरों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पाँव फेरने लगा। चादर पर हल्की हल्की सी मिट्टी की तह चढ़ने लगी। उसने चादर पर हाथ फेरा। बाप के अल्फाज याद आने लगे। मनसब या चादर, या फिर मनसब की चादर। लेकिन क्या? कौन सा? ज़रूर कोई राज इसमें गहरा है, जो उसके बाप ने कहा था। वो उठा। उसे प्यास सी महसूस होने लगी, लेकिन एकदम पीछे घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने तवज्जो से सुनना चाहा। उसके कान खड़े हो गए। आवाज़ लम्हा ब लम्हा करीब आती जा रही थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वो बिना मंजिल और सिमत का तयन किए भागना शुरू हो गया। पीछे से आवाज़ें आ रही थी। भागो भागो, पकड़ो पकड़ो, जाने ना दो। उसने मुड़कर देखा। पीछे खूंखार घोड़सवारों का दस्ता हाथों में बर्छे लिए उसकी जानिब लपक रहा था। उनके चेहरों से ही वहशत और बर्बरियत टपक रही थी। वो आज कुछ कर गुजरना चाहते थे। उसको कोई राह फरार नजर ना आ रही थी। ऊपर खुला आसमान, नीचे खुली वीरान ज़मीन। कोई दीवार, कोई साया, कोई पनाहगाह नहीं थी। वो फिर भागने लगा। यखलख्त उसे दूर कोई जगह ऊपरी उभरी हुई नजर आई, और उसको उम्मीद सी बंधी। वो भागता हुआ करीब पहुंचा। उसके तरफ घोड़सवारों के दरमियान उसके और घोड़सवारों के दरमियान फासला बिल्कुल कम रह गया था। उसने उस उभरे हुए सुराख को गौर से देखा।
تو یہ تاریک کنواں تھا، اس کو جھرجھری سی آئی۔ پانی میں مرنا؟ ہمیشہ اسے اس خیال سے ہی وحشت ہوتی تھی، مگر موت تو دونوں طرف تھی، آگے بھی پیچھے بھی۔ لیکن ان کے ہاتھوں مرنا تو گویا ذلت کے ساتھ اپنے ٹکڑے کروانے کے مترادف تھا، اور کنویں میں موت، یہ بھی تو۔ لیکن اس نے مزید کچھ نہ سوچا، چادر کو کندھوں سے اتار کر تہہ کر کے پوٹلی میں لپیٹا اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اس کو یوں محسوس ہوا کہ پیچھے سے کسی نے نوکیلی چیز اسے ماری ہو۔ اس کی چبھن اسے محسوس تو ہو رہی تھی، مگر یہ جاننے کے لیے وقت نہ تھا کہ کیا لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی رکھی، خوف و ہراس اور تاریکی۔ اس کو یوں محسوس ہوا کہ تاریکی کا سفر طے کرتے ہوئے وہ کسی چیز سے ٹکرایا ہو، کسی سطح سے۔ پھر اسے ہوش نہ رہا وہ کہاں تھا، کہاں نہیں۔ اپنے بند حواسوں میں تو وہ ختم ہو چکا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو اس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ وہ زندہ ہے، اور کنویں میں بالکل پانی نہ تھا، خشک بنجر ویران کنواں۔ اس کی پنڈلی سے خون رس رس کر خشک ہو رہا تھا، شاید اس چیز کی وجہ سے جو پیچھے سے آ کر لگی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، شاید گرنے کی وجہ سے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ لیکن اس تاریکی میں اسے دائیں جانب کوئی بڑا سا سوراخ نظر آیا۔ امید کی کرن بندھی، ضرور ادھر کچھ ہے، اس نے دل میں سوچا، اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر درد کی شدید ٹھیسیں اٹھی اور وہ کرہ کر وہیں لیٹ گیا۔ دل کے اندر امید کا دیا روشن ہو چکا تھا، کچھ ہے اور اسے ضرور اس طرف جانا چاہیے۔ کب تک یوں تاریکی میں بیٹھا رہے گا؟ یہی سوچ کر اس نے پوٹلی کھولی اور اس میں سے ایک ملگجہ سا کپڑا نکال کر درد والے حصے پر کس کے باندھ دیا اور آہستہ آہستہ چلنے کی کوشش کی۔ وہ تاریک سرنگ تھی جس کو وہ پار کرنا چاہتا تھا۔ زندگی میں کیسے کیسے مراحل آتے ہیں، جب انسان کا اندر اور باہر کا ماحول اتنے یکجا ہو جاتے ہیں، اور دونوں میں اندر باہر کتنی ہم آہنگی ہو جاتی ہے۔ اس کی تاریک اندر میں موہوم امید کا ہلکا سا دیا روشن تھا، اور تاریک سرنگ میں کہیں باہر سے ہلکی ہلکی روشنی نے سرنگ کی گہری تاریکی کو ملگجے سرمئی اندھیرے میں بدل دیا تھا۔ ضرور باہر بھی روشنی ہوگی، جس طرح میرے دل میں امید ہے، باہر بھی امید کی دنیا روشن ہے۔ اس نے تھوڑا سا راستہ طے کیا، مگر درد اور نقاہت سے جلد ہی تھک گیا اور سانس لینے کو رک گیا۔ وہ رکنا نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوراً اسے ٹھہرنا پڑا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کتنے دن کتنی راتیں بیت چکی تھی، کب سے وہ یہاں پڑا تھا۔ اس کو یاد نہیں تھا، اس کو یاد تھا تو بس اپنا باپ، اس کی شفقت اور محبت اور اس کی باتیں، اور وہ بھی جو اس کے پیچھے تھے۔ اس نے پوٹلی کھولی، اس میں تہہ لگی چادر کو دیکھا، وہ محفوظ تھی، اس کی روح کی طرح۔ اس نے چادر کو آنکھوں سے لگایا اور پھر اسے کھول کر اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے باپ کی شفقت نے اسے اپنے حصار میں لے لیا ہو، اور وہ بہت سے خطرات سے محفوظ ہو گیا ہو۔ دنیا میں وہ ایک ہی محبت سے آشنا تھا، اور وہ اس کے باپ کی محبت تھی، بھرپور محبت۔ اس نے نہ ماں کو دیکھا تھا اور نہ ہی کسی اور مؤنث کو۔ سنا تھا کہ ماں اس کے پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، اسے تو ماں کے دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ لیکن لوگ کہتے تھے کہ اس کے باپ نے اس کو جس طرح پالا تھا، بہت کم لوگ ایسے اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے دونوں میں بے انتہا پیار تھا۔ وہ سب سے چھوٹا تھا، اس کے باپ کی پہلی اولاد اس کے خلاف ہو گئی، اور اس ڈر سے کہ باپ اس کے نام کہیں اپنی ساری زمین جائیداد نہ کر دے، اس کی جان کے در پہ ہو گئے، ورنہ وہ تو ایسی صفات کا مالک تھا کہ ہر راہ گزرنے والا بھی اس سے محبت کا دعویٰ کرنے میں فخر محسوس کرتا۔ بعض لوگ دنیا میں صرف محبتیں سمیٹنے آتے ہیں، اور شاید انہی روحوں میں سے وہ ایک روح تھی۔ ہر کوئی اس کی معصوم شکل ضرور پیار سے دیکھتا۔ باپ کے ساتھ رہ رہ کر اس نے محبت ہی سیکھی تھی۔ باپ نے کبھی اس کے سامنے تلخ زبان استعمال نہ کی تھی، اس لیے اس کے کان تلخی اور درشتی سے ناآشنا تھے۔ جس طرح اس کا باپ محبت کا مجسم پیکر تھا، اسی طرح وہ اس کا عکاس تھا۔ درخت میں بیج کا اثر تو ضرور ہوتا ہے۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کی شبیہ تھے، اور باپ کو اس کی ماں سے بھی شدید لگاؤ تھا۔ شاید وہ دونوں کی اٹوٹ محبت کا ثمر تھا، اس لیے اتنا دلکش تھا۔ اس کا باپ جب بھی اس کو مسکراتا دیکھتا
تو اسے اس کی ماں کی یاد آ جاتی۔ اس کی مسکراہٹ اس کے ہی جیسی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے باپ کو ہی سوچ رہا تھا، پھر ہمت کر کے اٹھا اور چلنے لگا۔ اس تاریکی میں اسے ایک بانس کا باریک کا ناسا نظر آیا۔ وہ اس کو ساتھ ٹکائے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا باہر تاریکی زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے ایک دم اندھیرا زیادہ ہو گیا تھا۔ اس نے چلنا نہ چھوڑا، مگر اندھیرے سے اسے کافی خوف سا بھی آنے لگا۔ وہ چند قدم چلتا، پھر رک جاتا، تھوڑا سا آرام کرتا، پھر چل پڑتا۔ کافی چلنے کے بعد وہ ایک کھلے میدان میں باہر تھا۔ باہر پھوٹتی سحر کی روشنی تھی، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اتنی خوبصورت سرزمین اس نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ کہیں کہیں گھنے سایہ دار درخت تھے، چاند بالکل سر پر کھڑا تھا۔ ستارے آہستہ آہستہ جلنے کے بعد بجھ رہے تھے اور چاند انہیں محبت اور دلار سے رخصت کر رہا تھا، اس امید پر کہ دوبارہ تازہ دم ہو کر ملیں گے۔ اس نے بمشکل کھڑے ہو کر ارد گرد کا جائزہ لیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دائیں طرف سرخ سرخ سیب چاند کی دودھیا روشنی میں بے انتہا حسین لگ رہے تھے، دوسری طرف نہ جانے کیا خوبصورت چیز لٹک رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ صاف نہ دکھائی دیا۔ اسے خوشی تھی تو اس بات کی کہ یہاں پر بہت سکون تھا، بہت ٹھنڈک تھی، کسی انجانی دنیا تھی۔ یہ کیسی انجانی دنیا تھی؟ اتنی ویرانی اور تاریکی کے بعد ایسی روشن صبح بھی ہو سکتی ہے؟ اس کو بارہا سنی بات پر یقین آ رہا تھا۔ وہ بھوک سے بھی نڈھال ہو رہا تھا، کچھ کھانا چاہ رہا تھا، مگر اب ہمت نہ رہی تھی۔ جس طرح کنویں کو دیکھ کر پیاسے کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے، اسی طرح اشتہا انگیز بھوک نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ جب ہوش آیا تو وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے ایک چارپائی پر لیٹا تھا۔ بستر بہت صاف ستھرا اور نرم تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو روشن چمکدار صبح کو اتنا چمکیلا دیکھ کر گھبرا سا گیا اور ارد گرد دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے گھبرا کر تکیے کی جانب سے دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا۔ گھبرا کر جلدی سے اٹھا، مگر نکاہت کے باعث وہیں گر گیا۔ ہلکی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی اور اچانک ایک آدمی کہیں سے پیچھے سے اس کے سامنے آ گیا۔ دراز قد، گٹھا جسم، گھنی مونچھیں، سیاہ گہری ذہین آنکھیں، خوبصورت تراشیدہ داڑھی، سر پر اس نے جوگیا عمامہ سا باندھا تھا اور لمبا سا جوگیا چگا پہنا ہوا تھا۔ اس کا سراپا بہت بارعب تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ گھبرا سا گیا۔ گھبراؤ نہیں، لیٹ جاؤ، وہ آدمی بولا۔ اس میں ہمت نہ رہی کہ کچھ بول سکے، خاموشی سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ میرا گلفام، میں راجہ ہوں اس سلطنت کا، یہ میری ملکیت ہے، اس نے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کہا۔ اس کی اس بات پر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے باپ سے اکثر راجاؤں اور شہزادوں کی کہانیاں سنی تھی، مگر وہ تو بہت مختلف راجا ہوتے تھے، خوبصورت، چمکیلے، بھڑکیلے لباس والے، بہت بڑی فوج کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، مگر یہ کیسا راجا ہے؟ نہ فوج، نہ لباس اور نہ کوئی بندہ۔ وہ خود ہی مخمصے میں پڑ گیا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ کیسا بے سر و ساماں راجا ہے، تمہیں آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا، لیکن یہاں میرے ساتھ میری رانی بھی رہتی ہے، اس باغ کے پیچھے ہماری جھوپڑی ہے۔ جھوپڑی؟ گلفام حیرت سے بولا۔ ہاں، ہم دونوں کے رہنے کے لیے وہ جھوپڑی بھی محل ہے، اور ہاں، تم کبھی اس جھوپڑی کی طرف مت آنا، میں کسی اجنبی کو اپنے گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ گلفام خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر باوجود کوشش کے اس کے سامنے کچھ نہ بول سکا۔ اسے اس لمحہ لگا جیسے یہ واقعی سچ مچ کا راجا ہو، جس کے سامنے بولنے کی اس میں جرأت ہی نہیں تھی۔ واقعی وہ کوئی سفارشی ڈھونڈ رہا تھا۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، اٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ وہ اٹھا اور دیکھا تو حیران رہ گیا کہ کس طرح اس نے اس ٹانگ پر پٹی باندھی تھی اور اسے نرم و گداز صاف ستھرے بستر پر سلایا تھا۔ وہ اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک تشتری میں انواع و اقسام کے پھل لے آیا اور ایک گلاس میں مشروب بھی تھا۔ لو کھاؤ، اس نے تشتری اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پریشان مت ہو، مجھے اپنا دوست سمجھو، لیکن خیر، پھر اس پر بات کروں گا، تم پہلے کچھ کھا لو۔
اس نے اس کے ہاتھ دھلائے اور اس کو مشروب پینے کے لیے دیا۔ ایسا مشروب اس نے زندگی بھر نہ پیا تھا۔ نہ جانے اس میں کیا تھا کہ پیتے ہی اس کو بہت تراوت محسوس ہوئی۔ کچھ پھل کھائے اور پھر لیٹ گیا۔ جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے یہاں سے مت اٹھنا، اور سنو، تمہاری ضرورت کی سب چیزیں میں تمہیں یہاں مہیا کروں گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ سنیے، کہو۔ وہ مڑا۔ آپ؟ کہا نا، میں راجا ہوں، نہ اس سے کچھ کم اور نہ زیادہ۔ اس کے جانے کے بعد پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے نیند کی حسین پرسکون وادی میں سفر کر رہا تھا۔ بہت دنوں کے بعد ذہن سے پچھلی تمام یادیں، خوف و ہراس، پریشانیاں اور یاسیت کے سائے نکل گئے تھے۔ اس کے چہرے پر چھائی طمانینت نے اس کے چہرے پر اور نکھار پیدا کر دیا تھا۔ جب یکدم اس نے کھنکھناہٹ چہار سنی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چار سے خوشبو پھیلی تھی، ایسی خوبصورت، میٹھی، دل لبھانے والی خوشبو۔ ایک ہیولا سجا رہا تھا جس کے سنگ یوں لگ رہا تھا جیسے رنگ و خوشبو کی بہار ہو۔ یہ کیسی حسین وادی ہے، اور کیسے حسین مگر عجیب لوگ ہیں جو لمحہ بلمحہ چونکا دیتے ہیں۔ وہ اس ہیولے کے پیچھے گیا مگر وہ درختوں کی اوٹ میں جا چکا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے راجا کی رانی خوشبوؤں کی رتھ میں سوار ہو کر اپنی سلطنت کا چکر لگا رہی ہو۔ جیسے ہی وہ ہیولا اس کی نظروں کے سامنے سے گزرا، اس کا سر گھوم گیا۔ تجسس کا نیا جذبہ سر اٹھانے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رنگ و خوشبو میں بسی یہ کون سی مخلوق ہے جس نے اس کا سامنا بھی نہ کیا مگر اپنے پیچھے کیسا تاثر چھوڑ گئی تھی۔ وہ چند قدم اس ہیولے کے پیچھے گیا مگر اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ وہ واپس مڑ آیا اور بادلوں کی اوٹ میں چھپے چاند کو دیکھنے لگا۔ روئی جیسے اڑتے بادل چاند کے آگے پیچھے اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ شاید چاند ان کی موجودگی سے روٹھ گیا تھا اور وہ اس کے آگے پیچھے جھک جھک کر اسے منا رہے تھے۔ چاند کبھی ان کی بات پر مسکراتا تو بادل ایک دم چھٹ جاتے، ناراض ہوتا تو دوبارہ اس کے آگے پیچھے اس کو اپنے حصار میں لے لیتے اور اسے منانے کی کوشش کرتے۔ ستارے بادلوں کی اس آنکھ مچھولی سے شاید ناراض ہو کر کہیں چھپ بیٹھے تھے۔ آج صرف آسمان پر چاند ہی چاند تھا یا پھر بادل۔ اس نے جب بھی چاند کو غور سے دیکھا، نہ جانے کیوں اس میں اسے اپنا ہی عکس نظر آیا۔ اسے یہ بات کبھی سمجھ نہ آئی تھی، شاید اسی لیے اس کا باپ اسے چاند کہہ کر پکارتا تھا، پھر کوئی اور وجہ تھی۔ لیکن اسے معلوم تھا کہ اسے چاند کی طرح ضرور بننا ہے جس کی موجودگی میں ستارے چھپ جائیں گے۔ اچانک راجا نے آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک گیا۔ اوہ، آپ! وہ ذرا گھبرا کر بولا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ چاند۔ اچھا لگتا ہے؟ ہاں، دور ہے نا۔ کیوں؟ جب کوئی چیز دور ہو اور ہاتھ نہ آئے تو بڑی دلکش لگتی ہے۔ انسان اس کے حصول کے لیے بہت مچلتا ہے، تڑپتا ہے، اور جب وہ چیز ہاتھ آ جاتی ہے تو اس کا دل بجھ سا جاتا ہے۔ پتہ نہیں انسان بھی کس مٹی سے بنا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پتہ نہیں، لیکن انسان اپنی سرشت میں ہی ایسا ہے۔ لاکھ چاہے وہ اپنی فطرت کو نہیں بدل سکتا۔ وہ ہیولوں اور عکس کے پیچھے بے تحاشا بھاگتا ہے۔ وہ عکس اور ہیولے کی بات سن کر اندر ہی اندر شرمندہ ہو گیا۔ اس کو یوں لگا جیسے راجا نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ تم پریشان نہ ہو، بھوک تو نہیں لگ رہی، اب تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، فکر نہ کرو، اور پھر تم اپنے گھر چلے جانا۔ گھر؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ کیوں، تمہارا کوئی گھر نہیں؟ شاید نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی بندہ بشر جائے پناہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ دیکھو، ہمیں اگرچہ گھر کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے جھوپڑی بنا رکھی ہے جسے ہم اپنے مسکن کا نام دیتے ہیں۔ پرندوں کے بھی گھونسلے ہوتے ہیں اور جانوروں کے بھی گھر ڈربے غاریں ہوتی ہیں، اور تم کیسے انسان ہو جو کہہ رہے ہو کہ گھر ہی نہیں؟ راجا نے اس کو کافی کچھ سنا ڈالا۔ راجا کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور مزید کچھ نہ بولا۔ وہ یہ بھی نہ بتا سکا کہ اس کی کیا کہانی تھی، کس طرح لوگ اس کی جان کے در پہ تھے اور کس طرح وہ جان بچا کر بھاگا تھا۔ اچھا، تم آرام کرو، راجا اس کی جھیل سی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ کر بولا۔ تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری عمر کیا ہے؟ پتہ نہیں، ابا کہتا تھا کہ تم ابھی چھوٹے ہو۔ کبھی کبھی وہ میری عمر 16 سال بتاتا تھا اور کبھی کہتا تھا کہ تم جوان ہو گئے ہو، تم سمجھدار ہو گئے ہو۔ وہ معصومیت سے بولا۔ اچھا، تم واقعی چھوٹے ہو، بہت پیارے دوست۔ راجا نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلایا۔ تمہارا ابا کہاں ہے؟ پتہ نہیں، دشمن اس کے پیچھے تھے، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ کون دشمن تھا تمہارے باپ کا؟ اپنے۔ اچھا، اپنے؟ راجا کھلکھلا کر اس کی بات پر ہنسا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں۔ راجا اٹھ کر چلا گیا۔
اسے پھر یاد آنے لگا وہی خوشبو سے لبریز ہیولا۔ اس کے دل میں کچھ ہونے لگا اور نادانستہ اس کی نظریں اس جانب اڑ گئی جہاں اس نے ہیولا دیکھا تھا۔ راستے میں حائل ہری ہری سوندھی باڑیں تھیں اور ان پر قطار در قطار رنگ برنگے پھول کھلے تھے، جیسے راجا نے اپنے محل کی حفاظت کے لیے پھولوں کی اس باڑ کا سہارا لیا تھا۔ کیسی حسین نگری تھی جس کا خمیر ہی شاید خوشبوؤں، رنگوں اور پھولوں سے اٹھا تھا۔ ہر طرف بہار ہی بہار تھی اور سکون ہی سکون، اور باسی بھی کیسے مہکتے بدن، اور اس کی اپنی سرزمین پر کیسے کھردرے بدن، خوخار آنکھوں اور نفرت کے الاؤ سینوں میں لیے اور ہاتھوں میں ہتھیار اٹھائے کس طرح اس کی جان کے در پہ تھے۔ لیکن ایسے کر یہ لوگوں میں محبت کا وہ پیکر بھی تھا جو مجسم پیار تھا، جس کا پیکر محبت کی سوندھی خوشبو سے گندھا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف باپ کی محبت محسوس کی تھی اور اسی سے ہی اس نے محبت کرنا سیکھا تھا۔ اس کی نگاہیں مسلسل اس جانب تھی، شاید وہ عکس پھر نظر آئے اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو، اور پھر وہ سوندھی خوشبو اس کے بدن کے اندر ایک ایک خلیے کو مسحور کر دے۔ وہ اس لمحے کو بھلا نہیں پا رہا تھا جب اس خوشبوئی عکس نے اس کی روح کو اتھل پتھل کر دیا تھا، اور اس کا دل کتنے زور سے دھڑکا تھا، اور اس کو یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ کوئی عجیب غیر مرئی سی قوت بھرپور توانائی سے اس کے اندر حلول کر گئی ہو، اس کے اندر کو بے سکون کر دیا ہو۔ اس سے پہلے یہ عجیب و غریب تجربہ اسے کبھی نہ ہوا تھا۔ اس کے اندر کی توانائیاں یوں لمحہ بھر میں جھنجھوڑ کر رکھ دی جائے گی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ بے تاب بھی تھا اور خوف بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کے عکس سے ہی وہ کتنا ایک لمحے میں بکھر سا گیا تھا۔ اگر وہ پی کر سامنے آئے گا تو شاید اس سے آگے کچھ نہ سوچ سکا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی آنکھیں بس پتھر سی ہو گئی ہے۔ تب اچانک راجا کھانا لے کر آیا۔ بہت دنوں کے بعد اس نے عجیب و غریب سی روٹی دیکھی تھی اور ساتھ ایک میٹھا آم تھا۔ کھا لو، ہمارا یہی کھانا ہوتا ہے، اس سے تمہیں بہت طاقت ملے گی۔ راجا نے اس کے چہرے کی حیرانگی کو پڑھ لیا تھا۔ وہ بار بار روٹی کو دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سرخ سرخ روٹی کس چیز سے بنی تھی۔ تم فکر نہ کرو، بس کھا کر دیکھو۔ گلفام نے ڈرتے ڈرتے نوالا توڑا۔ راجا محبت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے ایک لقمہ ہی لیا تھا تو اسے اس کا ذائقہ بڑا لذیذ سا لگا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی بھی ایسا کھانا نہیں کھایا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے برتن ایک طرف رکھ دیے۔ گلفام، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور پھر؟ کیا مطلب؟ تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ کیا آپ کو میرا یہاں رہنا اتنا برا لگ رہا ہے؟ نہیں تو، تم ہمارے مہمان ہو، اور مہمان کی عزت اور حفاظت تو ہم اپنی جان سے زیادہ کرتے ہیں۔ مگر کیا؟ آپ ہر دفعہ بات آدھی کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ کیسی نگری ہے اور آپ کیسے راجا ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہر بات میں ایک استفہام ہے، ہر سوال کے اندر ایک اور سوال ہے۔ یہ آپ کی سلطنت، یہ مہک، یہ خوشبو، یہ پھل، یہ پھول اور اس کا عکس، سب ایک استفہام ہے۔ کس کا عکس؟ راجا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ چاند کا؟ ہاں، چاند یہاں بہت عجیب سا لگتا ہے۔ اچھا، میں کچھ اور سمجھا۔ میں ضرور چلا جاؤں گا۔ میں خود یہاں رہ کر ایک سوال بنتا جا رہا ہوں۔ میرا باپ ہمیشہ مجھے کہا کرتا تھا کہ چاند بننا، اور مجھے لگتا ہے جیسے میں چاند نگری میں آ گیا ہوں۔ ہر چیز پر سکون ہے، مگر مبہم اور مشکوک بھی۔ آپ مجھے کیوں یہاں سے بار بار جانے کو کہتے ہیں؟ یہاں پر ایسا کیا ہے جو میرا یہاں پر رہنا نامناسب ہے؟ اور پھر آپ کچھ بتاتے بھی نہیں، اور میں یہاں پر آپ کے علاوہ کسی اور انسان کو نہیں دیکھتا۔ یہاں پر اور کون ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں پر صرف آپ دو انسان رہتے ہو اور کوئی نہیں یہاں؟ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ کیا گلفام کو ان سارے سوالوں کا جواب مل سکے گا؟ کیا وہ اپنی دنیا میں واپس لوٹے گا؟ آخر یہ کس دنیا میں پہنچ گیا ہے؟ کیا سچ مچ یہ کوئی پراسرار سی کہانی ہے یا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔